बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल डीजर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल कैसा लगा? आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो उसकी जो थीम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। और बेसिकली ये नावल जो है ये शाज़िया चौधरी का है, रंगों का रास्ता। इनके बहुत ही प्यारे हल्के फुल्के रोमांस वाले नावल होते हैं, बहुत मज़े की स्टोरी होती है। ये वाली जो स्टोरी है ये निकाह की जो थीम है, मतलब निकाह बेस्ड ये स्टोरी है और बहुत प्यारी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब मुझे कुछ इतना याद नहीं है, तो चलिए मैं भी पढ़ती हूँ और आप भी सुनिए, साथ में पढ़िए। रंगों का रास्ता। सायरा खाला जुग जुग जिए, अल्लाह आपका हज कबूल करे, मगर आपको भी मेरे मास्टर्स के इम्तहानात ख़त्म होने के बाद ही जाना था। सोचा था क्या और ये क्या हो गया। लंबी नींदें, म्यूज़िक, वीडियो के सेट्स, कज़न्स के साथ मौज मेले, अपने दिन और अपनी रातें, मगर वाय हसरत के सब ख्वाब चिकनाचूर हो गए। लिबास तब्दील करने के बाद बाल संवारने का मरहला तय करती हुई ज़ोया ने बड़ी रिक्कत अमेज़ कोफ्त के साथ सोचा, ज़ोया भाई नीचे आ जाओ अब, वरना देर हो जाएगी, स्कूल 8:30 बजे लगता है। अम्मी की पुकार पर वो अफरा तफरी के आलम में ब्रश रखकर दुपट्टा कांधों पर अच्छी तरह फैलाकर खट खट सीढ़ियाँ तय करती डाइनिंग टेबल की तरफ लपकी। अम्मी मैं जाऊँगी कैसे, गाड़ी तो है नहीं। स्लाइस कुतरते हुए उसने खासे बेजार कुन अंदाज में दरियाफ्त किया, गाड़ी परसों शहजाद ले गया था, अपने दोस्तों के साथ लाहौर के तारीखी मकामात की सैर का प्रोग्राम था। अरे 2 कदम पर तो है स्कूल, पैदल चले जाओ, वॉक भी हो जाएगी। बेला ने अपनी तरफ से जैसे चुटकी बजाते हुए उसका मसला हल कर दिया, मगर उसके गोया तन बदन में आग लग गई। मैं 15 मिनट का पैदल मार्च करूं, वो भी इतनी सुबह सुबह और तन्हा, भला मुझे कितने नफलों का सवाब मिलेगा? उसने आंखें निकाली। खफा क्यों होती हो? चलो बेला तुम चली जाओ इसके साथ। अम्मी ने मसालेहत आमेज़ अंदाज इख्तियार किया। आखिर क्यों ना करती, वो उन्हीं की फरमाइश और ख्वाहिश पर तो तैयार हुई थी। सायरा खातून से उनके दूर परे की रिश्तेदारी थी, वो अपने खावंद के साथ मिलकर अपना ज़ाती हाई स्कूल चला रही थी। खुशकिस्मती ये हुई कि हज पॉलिसी के तहत इस दफ़ा कुर्रा उनके नाम निकल आया। दोनों मियाँ बीवी ने झटपट सामान बांध लिया। इत्तेफाक से उस दिन जोया का एमए का आखिरी पेपर था जब सायरा खाला उनके घर आई। माशाल्लाह हमारी बेटी इम्तिहानात से फारिग हो गई है, मुझे इसी बात का इंतज़ार था। वैसे तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने अच्छी तरह से गाइड कर दिया है, मगर सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देते रहें ये, मगर फिर भी मेरा और शफात का ख्याल है कि किसी अपने को ज़रूर निगरान होना चाहिए। अगर जोया हमारी गैर मौजूदगी के दौरान स्कूल में पढ़ाना और मामूल के इंतज़ामात की निगरानी का काम संभाल ले तो मुझे अजहद खुशी होगी। भाई क्यों नहीं, बल्कि अच्छा है, इसको भी मसरूफियत मिल जाएगी और साथ में पढ़ाने का तजुर्बा भी हो जाएगा। अम्मी ने सायरा खाला की उम्मीद भरी नज़रों के जवाब में फट से हामी भर ली थी और यूं उसे मानती ही बनी। वाह मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा तो एक एक लम्हा कीमती है। बेला ने साफ इनकार कर दिया। वो आजकल बीए फाइनल के पेपर्स की तैयारियों में जुटी हुई थी। उसामा भाई को फ़ोन कर दो, वो छोड़ देंगे। बेला ने एक शरारती सी निगाह अपनी प्यारी सी मनमोहनी बड़ी बहन के चेहरे पर डालकर कहा, हाँ वैसे उसका रास्ता भी यही है, उधर से गुजरकर हॉस्पिटल जाता है। अम्मी भी बेला की तजवीज़ से मुत्तफिक होगी, मगर उसको अजीब सी झिझक मानी थी। अरे नहीं रहने दे, इतनी सी बात के लिए जहमत देना, जहमत की क्या बात है, उनका रूट भी यही है। बेला बहन की हिजाब आगी घबराहट से लुत्फ ले रही थी। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी वॉक करके। वो कुछ ज़्यादा ही बौखला गई थी। आहा शायर ने क्या खूब कहा है, इधर शर्म मायल उधर खौफ माने, ना वो देखते हैं ना हम देखते हैं। अम्मी के किचन रवाना होते ही गोया बेला की ज़बान भी रवा हो गई। सोचती हूँ कैसे गुजरेगी तुम दोनों की। उनकी पलकें भी रुखसारों पर सजदा रेज रहती हैं और उधर घबराहट के मारे तुम्हारा तो ये हाल होता है कि पूरा सरापा ही जैसे सजदा रेज हो जाता है। कैसे मियाँ बीवी हो यार तुम लोग। बेला को जैसे अजहद अफसोस हुआ था। अभी हम मियाँ बीवी कहाँ हैं? जोया ने झींक कर खफकी से उसे घूरा। नाकिह और मनकूहा तो हो ना, जब निकाह हो गया तो मियाँ बीवी भी बन गए, बस रुखसती ही तो बाकी है। हाँ ये कह सकती हो कि अभी अमलन मियाँ बीवी नहीं बने। बेला के ज़ोमायनी अंदाज में बला की शरारत थी। वो बेसाख्ता सुर्ख हो गई। बदतमीज़, शर्म तो नहीं आती? उसने हाथ में पकड़ा बैग उसे मारने के इरादे से ऊंचा किया।
ویسے یار آپس کی بات ہے، تم دونوں کا رویہ مجھے خاصا مشکوک لگتا ہے، عجیب کترائے کترائے رہتے ہو ایک دوسرے سے۔ وہ تو خیر شروع سے ہی سنجیدہ اور خوش مزاج پڑھاکو بندے ہیں، پھر رہی سے ہی کسر سائیکیٹرسٹ بن کر پوری کر دی، عمر کے اعتبار سے میچیور ہو گئے ہیں، اب رومانٹزم کہاں سے آئے گا ان کی حرکات و سکنات میں؟ مگر تم بھی کمال ہی کر دیتی ہو، اس طرح ان سے کٹی کٹی گھبرائی بوکھلائی رہتی ہو جیسے قرض دار قرض خواہ سے کنی کتراتا ہے۔ کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں ہے بقول شاعر کے ادھر یہ زوم محبت کے بھیک ہم مانگے، ادھر یہ ضد کے تقاضا میرا اصول نہیں؟ کیا ہے بھئی، اب لپیٹو اپنے یہ اردو دانی کے مظاہرے۔ وہ موضوع سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے مجھے لٹریچر فوبیا ہو گیا ہے زویا جانی، بیلا نے سرد آ بھری۔ میری عقل آخر کہاں چلی گئی تھی اس وقت جب میں نے BA میں اردو لٹریچر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا؟ گمان غالب ہے کہ گھاس چرنے۔ اس کے سوچ وچار سے پر سوال کے جواب میں زویا نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی سمت تھا۔ کیا اسامہ بھائی کے ساتھ؟ بیلا باز نہ رہ سکی۔ زویا نے مڑ کر اسے گھورا تو فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر جی جان سے کتاب پر جھک گئی۔ زویا خفیف سی بے ساختہ ابھر آنے والی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی واپس پلٹ گئی۔ پیدل جا رہی ہو اسکول بیٹے؟ لان چیئر پر بیٹھے تسبیح کے دانے گھماتے دادا جی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی دادا جی، اس نے ادب سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے بیٹا، دادا جی نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ پیدل چلنا صحت کی علامت ہے، میں تو کہتا ہوں سب سے بہتر ورزش چہل قدمی ہے، نظام تنفس بھی درست رہتا ہے اور جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھی تھی نا بیٹا؟ آخر میں دادا جی نے اپنا مخصوص سوال دہرایا، جو جواب کم و بیش ہر ایک سے ہی اور کسی بھی وقت کرنے کے عادی تھے۔ جی دادا جی، اس نے ایک فرمانبردار شاگرد کی طرح چھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ بیلا نے کل عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، اسے ڈانٹیے گا۔ اس کو یکدم شرارت سوجھ گئی۔ ضرور ڈانٹوں گا، دادا جی نے اسے مایوس نہیں کیا۔ نماز ضرور پڑھنی چاہیے بیٹے، یہ انسان کو ذہنی اور روحانی سکون عطا کرتی ہے، دل کا قرار اور ذات کے نکھار کا باعث ہے۔ دیکھو چندا، دل کا قرار اور ذات کے نکھار کا باعث ہے۔ دیکھو چندا، کوئی اعلیٰ شخصیت ہمیں بلائے تو ہم کیسے دوڑے دوڑے فخر و غرور میں ڈوبے ہوئے اس کے ایک بلاوے پر 1000 جان سے جانے کو تیار رہتے ہیں۔ ملک کا صدر ہمیں ملاقات کی دعوت دے تو شاید خوشی سے ہم پاگل ہی ہو جائیں، ایک ایک کو پکڑ کر بتاتے پھریں گے کہ ہمیں معزز صدر نے اپنے پاس بلایا ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ کی بزرگ و برتر ہستی ہمیں دن میں 5 مرتبہ ملاقات کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں بھلائی اور فلاح کا راستہ بتاؤں، مجھ سے آ کر طلب کرو، میں تمہیں عافیت دوں گا، تمہارے من کی مراد پوری کروں گا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ خدا نخواستہ ہم اپنے پیارے اللہ عز و جل سے ملاقات کرنا میرے منہ میں خاک پسند نہیں کرتے۔ دادا جی بڑے نرم دھیمے دھیمے سحر انگیز انداز میں بول رہے تھے۔ زویا متاثر ہو کر چپ چاپ ان کی بصیرت افروز باتیں سنتی رہی۔ اب جاؤ تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ علم کی شمع سے اپنا دل دماغ منور کرنے کے بعد یہ روشنی دوسروں میں پھیلانا بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے، جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ دادا جی نے بہت ساری پرشفیق دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ دادا جی کی باتیں اس کے قلب و نظر کی سیاہیاں دھو رہی تھیں، دل ہی دل میں وہ اپنے سابقہ خیالات پر شرمندہ ہو گئی۔ سائرہ خالہ نے جانے سے پہلے اس کو اسکول کی انتظامیہ سے ملوا دیا تھا، کام وغیرہ بھی بتا دیا تھا، سو کوئی خاص مشکل نہ ہوئی۔ اس نے کلاس 6 کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لی۔ میں چھوٹی کلاس نہیں لوں گی، سارا دن ان کے فیڈر، لنچ باکس اور بیگ سنبھالتے رہو، اس نے پہلے ہی سائرہ خالہ سے کہہ دیا تھا۔ مس میرے 50 روپے کسی نے میرے بیگ سے نکال لیے ہیں، اسٹوڈنٹس فنڈ کے لیے لائی تھی۔ چوتھے پیریڈ میں فائزہ نے روحان سی ہو کر اطلاع بہم پہنچائی۔ کہاں گئے بھئی؟ اسد تم چیک کرو سب بچوں کے بیگ۔ اس نے کلاس مانیٹر کی ڈیوٹی لگا دی۔ پوری کلاس میں 50 روپے کی ڈھونڈ مچ گئی، بالآخر وہ شیراز کے بیگ کی جیب سے برآمد ہوئے۔ آپ نے فائزہ کے پیسے کیوں چرائے؟ اسد کی رپورٹ پر زویا نے شیراز کو اپنے پاس بلا کر سختی سے سوال کیا۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ چوری کرنا بری بات ہے؟ نہیں۔ ہائے، اس نے بڑے آرام سے جواب دینے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کے سمت دیکھا۔ شیراز کے چہرے پر دور دور تک شرمندگی اور ندامت کا شائبہ تک نہیں تھا، وہ بڑے مزے سے چنگم چباتا لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ زویا کو غصہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ غصے میں آ گئی۔ مس، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، ریئلی۔ شیراز کا انداز اب بھی وہی تھا، لاپرواہ، بے نیاز، زج کرنے والا، طیش دلانے والا۔
آپ نہایت بدتمیز ہیں۔ وہ اس پر گرم ہونے لگی۔ آپ مجھے دونوں باتوں پر سزا دے لیں۔ یہ لیجیے اسٹک، میں ہوں جو بدتمیز۔ ہائے، وہ ششدر سی رہ گئی۔ شیراز نے جیسے معمول کے انداز میں چھڑی اس کے سمت بڑھا کر سر جھکا دیا۔ اچھا، جائیں اپنی سیٹ پر۔ اسے اپنا غصہ ضبط کرنا پڑا، مگر آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ فائزہ سے سوری بھی کہیں۔ سوری؟ اس کے کہنے پر شیراز نے توہن کرہن فائزہ کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے جیسے بمشکل سوری کہہ کر جان چھڑائی اور سر جھٹک کر سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے محسوس کیا کلاس اس سے خائف سی تھی۔ وہ الگ تھلگ بیٹھا تھا، تیوریاں چڑھائے، آنکھوں میں بیزاری لیے، ایک ایک کو تحقیر سے دیکھتا ہوا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی بددلی سے بیٹھا تھا۔ کلاس مانیٹر اسد بھی شیراز کے تحکم آمیز انداز اور اکھڑ رویے کی بدولت دوسروں کی نسبت اس سے بات منوانے میں خاصی نرمی سے کام لیتا تھا۔ غالباً اپنی عزت، اپنے ہاتھ کے اصول کے پیش نظر کوئی بھی اس سے ٹکر لے کر اپنی شامت بلانے کا شوقین نہیں تھا۔ ایک صاحب اپنے بچے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں آئے ہیں۔ 7ویں پیریڈ میں انتظامیہ کے انچارج مس کوثر نے اسے اطلاع دی۔ اسکول کے پرنسپل کی قائم مقام ہونے کے ناطے یہ معاملات اسے ہی دیکھنے تھے۔ سو وہ بچوں کو کلاس ورک دے کر اسد کو ڈائس کے پاس آ کر سب بچوں کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپ کر مس کوثر کے ہمراہ چلی آئی۔ جب واپس آئی تو فائزہ کو دھواں دھار روتے ہوئے پایا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اسے پریشانی کے ساتھ ساتھ کوفت اور بیزاری بھی ہوئی۔ کس نے مارا ہے اسے؟ اس کے دوبارہ بولنے پر بھی کلاس خاموش رہی، البتہ آپس میں دبی دبی سرگوشیاں ضرور ابھرنے لگیں۔ بتاتے کیوں نہیں؟ اس کی جھنجھلاہٹ خفگی میں بدل گئی۔ آپ بتائیں اسد، فائزہ کو کس نے مارا ہے؟ فائزہ کے لال ٹماٹر ہوتے گالوں پر رواں آنسو پونچھتے ہوئے وہ تحکم آمیز لہجے میں اسد سے استفسار کرنے لگی۔ مس وہ اسد نے خاصی ہچکچاہٹ اور دشواری کے بعد خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ وہ شیراز نے چور نگاہ شیراز کے بھبھوکا چہرے پر ڈالتے ہوئے بالآخر وہ کہہ گیا، شیراز یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ ادھر آئیں ذرا آپ نے فائزہ کو کیوں مارا؟ شاید بدلہ لینے کے لیے، اسد دبے لفظوں میں کہہ گیا۔ جو جواب میں شیراز خونخوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا ہونٹ چبانے لگا۔ زویا سے اس بار اپنا غصہ ضبط نہیں ہوا، کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ آئندہ اگر آپ نے میری کلاس میں بدتمیزی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سرخ تمتماتا چہرہ لے کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے شیراز نے ایک تپتی ہوئی نظر اسد پر ڈالی، جو اس بات کی صاف غمازی کر رہی تھی کہ دیکھ لوں گا بچوں، تمہیں میری شکایت کر کے تم نے میری انسلٹ کروائی، اب اپنی خیر مناؤ۔ اور اگلے دن اس کا عملی مظاہرہ بھی کر ڈالا۔ زویا نے کلاس کو میتھس کی ایکسرسائز ہوم ورک کے طور پر دی تھی۔ اگلے دن تیسرے پیریڈ میں کاپیاں چیک کرنا شروع ہوئیں تو اس میں اسد کی کاپی موجود نہیں تھی۔ آپ نے کاپی نہیں دی اسد؟ اس نے استفہامی نظروں سے اسد کو دیکھا۔ وہ بہت ذمہ دار اور ذہین بچہ تھا، اس سے لاپرواہی اور غفلت کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ مس وہ اسد کا چہرہ پریشانی اور تعصب کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ میں نے ہوم ورک کیا تھا، کسی نے میری کاپی بیگ سے نکال کر وہ صفحات پھاڑ دیے جن پر ایکسرسائز کی تھی۔ مس یہ جھوٹ بول رہا ہے، سزا سے بچنے کے لیے بہانہ بنا لیا ہے۔ ایک ہاتھ اپنے اسٹائلش بالوں میں پھیرتے ہوئے ڈیسک پر کونی ٹکاتے ہوئے شیراز نے جیسے بڑے محفوظ ہونے والے انداز میں کمنٹ پاس کیا۔ مس آپ میری کاپی چیک کر سکتی ہیں۔ غم و غصے سے اسد کا برا حال ہو گیا۔ زویا نے اس کی کاپی چیک کی، کسی نے بڑی صفائی سے صفحے اڑائے تھے۔ بہت بری بات ہے، کس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ کام یقیناً کوئی منتقم اور کینہ پرور شخص ہی کر سکتا تھا، مگر اسد کو تو سب پسند کرتے تھے۔ اس کی ذہانت، شائستگی اور ہمدردانہ فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلاس نے اسے اپنا مانیٹر منتخب کیا تھا۔ اسد آپ کو کس پہ شک ہے؟ کھل کر بتائیں مجھے۔ زویا کے سوال پر پوری کلاس میں اسد کی نگاہیں لاپرواہی سے چنگم چباتے شیراز کی سمت اٹھ گئیں، تاہم اسد نے کسی پر الزام عائد نہیں کیا۔ مس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں دوبارہ ایکسرسائز کر لوں گا۔ بزدل، اتنی ہمت ہے تو بتا دو نا، شیراز نے تنزن جیسے للکار کر کہا۔ اس طرح اپنے ساتھیوں کو مخاطب نہیں کرتے۔ زویا نے تنبیہی نظروں سے شیراز کو دیکھا۔ جواب میں وہ یوں بے نیاز بن گیا جیسے اسے نہیں، اس کے فرشتوں کو مخاطب کیا گیا ہو۔ زویا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ بیچارہ، بونگا، بزدل، بیوقوف، شیراز ایک سیریز میں کہتا ہوا پینٹ کی جیب سے توڑے موڑے کاپی کے صفحات نکال رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی تم پر شبہ تھا، اتنی بیہودہ حرکت تمہارے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اسد ایک تل ملاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر استہزائی انداز میں بولا۔ غم و غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی، مگر وہ فطرتاً سلجھو اور امن پسند لڑکا تھا، اس لیے غضبناک نہیں ہوا۔ بکواس بند کرو، تم ہوگے بیہودہ۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اسد کو گریبان سے پکڑ لیا اور طیش میں آ کر جھنجھوڑنے لگا۔ دیکھو شیراز، شرافت سے میرا گریبان چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسد ہنوز ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اچھا، وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ کیا کر لو گے تم میرا؟ ہاں بولو، کیا کر لو گے؟
मैं तुम्हारी शिकायत मिस से करूँगा, वो तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे और इस तरह तुम्हें स्कूल से एक्सपेल भी किया जा सकता है। जवाब में वो कहकर मारकर हंसता चला गया। बहुत खूब, वो ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रहा था। अरे ये तो मेरे लिए मामूल की बात होगी। जब मैं किंडरगार्टन में था तब भी 2 दफ़ा निकाला गया था। 5th तक जिस स्कूल में पढ़ा है उसके प्रिंसिपल ने भी 12 मुझे स्कूल से खारिज करने की धमकी दी थी और एक दफ़ा तो लेटर भी बनवा लिया। तब मामा ने मुझे पिछले साल यहाँ एडमिट कराया। अच्छा चलो, तुम भी क्या याद करोगे। अब आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। शिराज ने एक झटका देकर असद का गिरेबान छोड़ दिया, फिर पैंट की जेब से लाइटर निकाला, कापी से फाड़े गए सफ़ात को ज़मीन पर रखा और उन्हें आग दिखा दी। कागज़ धड़ाधड़ जलने लगे। शिराज पागलों की तरह कहके लगा रहा था। असद हसरत और मलाल की आलम में अपनी रात भर की मेहनत को शोलों की नज़र होते देख रहा था। पूरी क्लास दम साधे दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई देख रही थी। जोया किसी काम से बाहर गई थी और कुछ फासले पर असद और शिराज के दरमियान होने वाली खींचातानी की वजह जानने को चंद साथ रुक गई थी। आग लगे देखते हुए बिजली किसी तेज़ी से उधर लपकी। ये क्या हो रहा है, वो एक सानिए को दहल ही गई थी। छोटे से बमुश्किल 11-12 बरस के बच्चे की ज़ात का ये इंतकामी रुख सही मानों में उसे सरासीमा कर गया। उसने तेज़ी से एक बच्चे से पानी का फ्लास्क लेकर आग पर डाला। खुदा न खास्ता ये आग भड़ककर बच्चों के बस्तों, चेयर्स और दीगर फर्नीचर को भी लग सकती थी। इधर आओ शिराज, किस कदर खुद सरकश और गुस्ताख बच्चे हो। उसकी नाफरमानी और जारहाना रवैये ने जोया को चिराग पा कर दिया। छड़ी लेकर अच्छी खासी पिटाई कर दी, मगर वो अल्लाह का बंदा बेहिस्सो हरकत खड़ा मार खाता रहा। उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून बिखरा था। जोया बुरी तरह आजिज आ गई। ये वाहिद बच्चा था जिसने उसका नाका बंद कर रखा था। उसका हर अमल इश्तियाल दिलाने और जलाने सताने वाला होता। मिस कौसर, आप इस बच्चे के घर का एड्रेस नोट करें और इसके वालिद साहब के नाम लेटर लिखिए। उन्हें बताएं कि अपने बच्चे की कारकर्दगी के जवाबदेही के लिए फौरी तौर पर रब्ता करें। बसूरते दिगर स्कूल की इंतज़ामिया अपने तौर पर कोई फैसला करने और मामला निपटाने में आज़ाद होगी। ऐसे बच्चे इदारे की अमनो अमा के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। एक तालिब इल्म के गैर मेयारी और नापसंदीदा तखरीबी रवैये की बदौलत पूरे स्कूल का माहौल मुतासिर होने का अंदेशा होता है। जोया इस मामले में बहुत संजीदा हो गई थी। उसके आग लगाने जैसे ख़तरनाक तखरीबी और मुंतक़िमाना जारिह कदम ने उसे अंदर ही अंदर खौफ ज़दा कर डाला था। इस तरह तो वो स्कूल के किसी भी बच्चे को टॉर्चर कर सकता था। वो इस बारे में बहुत मुतरद्दिद थी। शिराज के इतने गुस्ताख, ज़िद्दी और जारहाना रवैये की कोई वजह ज़रूर थी और इसकी बाबत उसके वालिदैन ही बेहतर रोशनी डाल सकते थे। तुमने स्कूल को अपने सर पर ही सवार कर लिया है। कहाँ तो एक दिन जाना मुहाल लग रहा था, कहाँ ये कि घर में भी बकौल शायर बैठे रहे। तसव्वुर जाना कि ये बगैर वाली सूरत हाल होती जा रही है। वो बेला के साथ स्कूल के दीगर मामलात के साथ साथ बड़ी तफसील से शिराज की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैर हासिल तबादला ख्याल कर रही थी, जबकि उसका पैमाना ज़ब्त छलक उठा। इससे तो बेहतर है तुम उसामा भाई के साथ उस बच्चे की पर्सनालिटी डिस्कस करो। बेला ने बड़ा साइब मशवरा दिया। उनका तो सब्जेक्ट भी है। हमसे क्या पूछती हो, हम लिटरेचर वाले हैं। इलाज दर्दो जिगर, सूजो कल्ब, तशखीस या तजवीज़ कर सकते हैं। खुदा का वास्ता है बेला, चुप हो जाओ। अब लगता है हमसे कोई अजीम गुनाह ही हुआ होगा जिसकी पादाश में तुम्हारा दिल उर्दू लिटरेचर रखने की तरफ माइल कर दिया गया। जोया ने सर थाम लिया। उसामा भाई आए हैं, अम्मी कह रहे हैं उनकी खातिर तवाज़ु के लिए कुछ बना दे। इतने में शहजादा आधी सीढ़ियाँ तय करके ज़ोर से इतलाई अंदाज में बताता उसी रफ्तार से वापस पलट गया, गोया ट्रेन छूटी जा रही हो। उसके दोस्त बाहर उसके इंतज़ार में थे। ओहो भई, इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होना। इधर उन्हें याद किया, उधर वो हाजिर हो गए। बेला ने ज़ोमानी अंदाज में आंखें नचाईं। याद रहे, याद मैंने नहीं तुमने किया था। वो खफीफ सा मुस्कुरा कर लिबास की शिकने दूर करती उठ खड़ी हुई। हाँ जी, बेला ने मसनूई सर्द आ भरी। आपका दिल तो 24 घंटे उनके नाम की तस्बीह करता रहता है। इस वक्त तो खाने का टाइम है। जाओ बेला, जाकर पूछ कर आओ उनसे, पता नहीं हॉस्पिटल से आ रहे हैं या घर से। उसने वॉल क्लॉक की तरफ निगाह डाली। दोपहर के 3 बजे थे। जाओ पूछ लो ना खुद जाकर, वो उधर लॉन में ही बैठे हैं दादाजी और अम्मी के पास। पर्दे बराबर करती बेला ने नीचे झांक कर जैसे इत्तला पहुंचाई। मैं जाऊं? वो ना जाने क्यों घबरा सी गई। नहीं यार, जाओ तुम पूछ आओ। सारी ज़िंदगी वास्तों के ज़रिए ही राब्ते रखना। बेला सचमुच तप गई। तुम्हें खा नहीं जाएंगे। ये क्या टीनेजर्स की तरह चोंचले करती हो? बकवास नहीं करो, मैं जानबूझकर थोड़ी करती हूँ। जोया बिगड़ी। बस यार, मुझे अजीब सी झिझक महसूस होती है।
ये नहीं कि मुझे उनसे शर्म आती है, हमारे फूफोज़ाद हैं, बचपन से देखे वाले हैं, कोई गैर थोड़ा है। ये भी नहीं कि उनसे हद दर्जे खौफ महसूस होता है, अच्छे खासे सॉफ्ट स्पोकन हैं, मुतहम्मिल मिजाज और सादगी पसंद हैं। जब ये भी नहीं और वो भी नहीं तो फिर मसला क्या है? बेला ने हद दर्जा इस्तेजाब से उसे देखा। क्यों इतने ज़्यादा फासले हैं तुम दोनों के बीच? और यार एक बात तो बताओ, ये बेनाम सी पुरतकल्लुफ़ कतराए हुए ताल्लुकात खुदा न खास्ता आगे चलकर बहुत सी पेचीदगियाँ और परेशानियाँ पैदा कर सकते हैं। बेला का अंदाज मुतफिक्राना था। तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। मसनूई किस्म के हिजाबात और तकल्लुफ़ात अक्सर बदगुमानियाँ, धड़के और अंदेशे पैदा करने का सबब बन जाते हैं। बेला के पुरतशवीश अंदाज पर जोया ने चौंक कर उसे देखा, फिर किसी सोच में डूब गई। बेला, जोया भाई किधर रह गईं? नीचे से अम्मी आवाज़ें दे रही थी। स्टूपिड नॉनसेंस, तुमसे देख कर काम नहीं होता। आया के दूध का गिलास गिरा देने पर वो बुरी तरह चिराग पा हो रहा था। शायरी बाबा, आप जो अचानक रास्ते में आ गए थे, उधेड़ उमर आया ने हिचकिचाते हुए अपनी सफाई पेश करने की नाकाम सही की, मगर उधर जलाल का अपना ही एक आलम था। कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है खामखा बहस मत किया करो मेरे साथ। उसके चिल्लाने पर आया सचमुच सहम गई। ठीक है शायरी बाबा, मैं दूसरा गिलास ले आती हूँ। अब नहीं पीना हमने, वो एक शान से तहकुमाना अंदाज में कहते हुए शाहाना अंदाज में सोफे में धंस कर टीवी का चैनल बदलने लगा। बेगम साहिबा खफा होंगी, आप दूध पी लीजिए। आया बेचारी हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के मस्ताक मजबूर थी। ये मेरा हेडेक नहीं है। शराज का अंदाज कतई था और लहजा हद दर्जा खुश्क और बेरहम। आया जिद सी गुमगु के आलम में खड़ी बेबसी से उसका चेहरा देखने लगी। ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाला हिसाब था उसके साथ। उसी लम्हे संदेला उधर चली आई। शायरी, तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं? आया, नीली कब से रो रही है? वो जी मैं शायरी बाबा को दूध देने आई थी, उसी दौरान उठ गई होगी। बेबी, मैं अभी देखती हूँ। तुमने दूध नहीं लिया क्या? सिंदेला ने बेजारी से शिराज पर निगाह डाली। नहीं मामा, दिल नहीं चाह रहा। शिराज नक्सक से दुरुस्त सजी बनी थी, हुस्नो दिलकशी के रंगों में धुली निखरी संवरी माँ को देखकर जैसे ठठक कर बोला, दिल क्यों नहीं चाह रहा? अब निगाह के साथ साथ चेहरे पर भी बेजारी झलकने लगी थी। दिल तो ये चाहता है मामा कि आप मुझे अपने हाथ से दूध पिलाएं, प्यार से मेरे माथे पर बाल हटाकर माथा चूमकर सो जाने की तलकीन करें, मेरी शरारतों पर पापा से पुरलुत्फ अंदाज में शिकायतें करें, फिर जब पापा मुझे डांटे तो एकदम मुझे गले से लगाकर पापा को खफगी से घूर कर कहें, हटे भई, मेरे बच्चे को मत कुछ कहें, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। और फिर आप और पापा दोनों मुझे मोहब्बतों की दौलत से मालामाल करते हुए अपने मुशफ़िक़ हिसार में महफूज कर लें, जहाँ सुकून हो, मोहब्बत भरी गर्मी हो, प्यार हो, खुशियाँ हो। मगर मेरे ऐसे नसीब कहाँ? शिराज की सोचे जाने उसे कौन कौन से खुश नज़र ख्वाब दिखा रही थी कि पीछे से पापा की मखसूस सर्द व बेगाना पुरतकल्लुफ़ आवाज़ ने जैसे उसे होश की दुनिया में लापटा। शायरी के स्कूल से लेटर आया है, आप कल जाने की जहमत कर लेंगी? वो सिंदेला से बेतासुर अंदाज में दरियाफ्त कर रहे थे। मेरे पास वक्त नहीं है, कल मम्मा के यहाँ बकार भाई की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, मैं उधर बिजी होंगी। सिंदेला ने कदरे तुनक कर जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपने ऊंचे पूरे भरपूर मर्दाना दिलकशी के हामिल शौर पर एक चुपती सुलगती हुई निगाह डालकर जवाब दिया। वो सपाट अंदाज में कहकर मुड़ गए। ओके, फिर मुझे ही सहमत करना होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जाओ, जाकर सो। सिंदेला ने न जाने किस बात का गुस्सा उस पर उतारा। वो चुपचाप माँ बाप के दरमियान होने वाली मामूल की कार्रवाई सुन रहा था। अम्मा की फिटकार सुनकर बोझल कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। क्या मुसीबत है, क्यों चिल्ला रही हो? आया के बाजू में मचलती गला फाड़ती 2.5 साला नीली को गोद में लेते हुए सिंदेला इस मासूम पर जैसे बरसी तो पड़ी थी। लाए मामा, मैं चुप करवा दूँ इसे। जाने के इस जज्बे से मगलूब होकर उसने पुरशौक अंदाज में बहन की तरफ हाथ बढ़ाए थे। जाओ तुम, सिंदेला ने बुरी तरह से झड़क दिया। मेरे भुगतान हो तुम, मुझे ही भुगताने हैं। अब जान अजाब में डाली हुई है, जी तो चाहता है कुछ खा के सो रहूं, एक ही बार मरना बेहतर है रोज़ रोज़ की खुदसोजी से। सिंदेला का तलखियों से चूर लहजा शिराज के मासूम दिल को अजब रंजीदगी और पसमर्दगी के धुएं में धकेलता चला गया। मेरा क्या कसूर है? मुझे सब क्यों नज़रअंदाज करते हैं? मुझसे क्यों इतने उखड़े कतराए और गुरेजा रहते हैं? मैं तो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे तो मामा पापा दोनों से मोहब्बत है, मगर दोनों ही मुझसे नफ़रत का इजहार करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं। आखिर क्यों? शर्मिंदगी और दुख से बेहाल वो अजियत भरी सोचों के जाल में उलझता अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करके उसने एक लम्हे को रुक कर सोचा, फिर साइड टेबल पर क्रिस्टल का नाजुक सा स्टाइलिश गुलदान उठाया, दोनों हाथों में उठाकर एक सानिए को उसका तवाज़न परखा और फिर पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग टेबल के आईने पर दे मारा। एक ज़ोरदार छन्नाका हुआ और कमरे में इधर उधर शीशे के टुकड़े बिखरते चले गए। दरवाज़ा बंद होने की वजह से आवाज़ दब सी गई थी।
سو باہر سے کوئی رد عمل موصول نہیں ہوا۔ کچھ ساتھ وہ فاتحانہ انداز میں قالین پر ادھر ادھر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں کو گھورتا رہا، پھر اطمینان سے نیچے بیٹھ کر انہیں چننے لگا۔ اس کوشش میں اس کے دونوں ہاتھ لہو لہان ہو گئے، قالین پر سرخ چمکدار خون کے قطرے جمتے چلے گئے، مگر اس کو جیسے بے حسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ چہرے پر دور دور تک تکلیف کے کوئی آثار نمودار نہیں ہونے دیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک نظر میری طرف غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے مجھ میں کس شے کی کمی ہے؟ کیا میرا بھرپور سراپا، میرے چہرے پہ سجا ایک ایک نقش اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ یہ پیکر حسن و دلکشی میں لاسانی ہے؟ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا میرے ہوش ربا وجود مقابل کو دیوانہ بنانے کے لیے کافی نہیں؟ وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی، کوئی آنکھ کا اندھا ہی اس کے وجود کی فتنہ پرور دلربائی سے انکار کر سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ سراپا قیامت تھی۔ آج سے 11 برس قبل میری شادی ہوئی تھی، جب میں صرف 18 برس کی تھی، اور ڈاکٹر صاحب 11 برس گزر جانے کے باوجود میں آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اس کی خمدار پلکیں بھیگنے لگی۔ اسامہ نے گہری جانچتی نگاہوں سے اس حسین و جمیل طرح دار خاتون کا جائزہ لیا۔ اس کو یہ 11 برس جیسے چھو کر بھی نہ گزرے تھے۔ ایک دم بھرپور تر و تازہ اور نوخیز جمال تھا اس کا۔ آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، میں کس سے شیئر کروں، کس کو اپنے احساسات بتاؤں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے زبان پر لا بھی نہیں سکتی، نہ ماں کو بتا سکتی ہوں، نہ بہن یا دوست سے شیئر کر سکتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی تشنگی کا عورت کے منہ سے اظہار اس کی بے باکی اور بے حجابی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، کیا عورت کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا طلب صرف مرد کی میراث ہے؟ یہ عورت کے اندر بیدار نہیں ہو سکتی؟ جذباتی کشمکش نے اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہکا دیا تھا۔ آپ اطمینان سے ریلیکس ہو کر بات کیجیے، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ اسامہ نے پیشہ ورانہ تشفی دلا کر گویا اسے اپنی طرف سے اعتبار و یقین رکھنے کی تلقین کی۔ وہ شعلہ فشاں رخساروں پر پھسلتے آنسوؤں کو احتیاط سے رہتے رومال میں جذب کرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ سراہنا، چاہا جانا اور قبول کرنا ازل سے عورت کی فطری خواہش رہی ہے۔ مرد کی گرم جوش رفاقت، اس کی نگاہ اور دست و لب کی شوخ جسارتیں عورت کے وجود میں مان بھر دیتی ہیں، اس کی نسوانیت کی تسکین ضامن بن جاتی ہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس بد نصیب عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جو کنویں کے پاس رہ کر بھی پیاسی ترستی رہتی ہے؟ میں 11 برس سے آگ میں جھلس رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، میرے بھی کچھ تقاضے ہیں جو جذبات کے سمندر میں ہلچل مچا کر میرے پورے وجود کو بے چین کر ڈالتے ہیں۔ اس شخص نے اپنا دل پتھر کر لیا ہے، مگر میں تو پتھر نہیں ہوں نا۔ بہت کوشش کی بننے کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ گرم جوشی، پیار، جذبوں کی بے ساختہ یلغار، مجھے ان سب چیزوں کی طلب ہے، مگر اس شفاق شکی القلب شخص کے احساسات جیسے برف کی سیل کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ میں بھڑک بھڑک کے، سلگ سلگ کے ختم ہو رہی ہوں، اور وہ بے حسی سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ حسن و جوانی، یہ شادابی اور آنائی، یہ سب میرے کس کام کے ہوئے جب ان پر استحقاق رکھنے والا، ان سے اپنے وجود کی تکمیل کرنے والا ہی ان سے غافل ہے۔ وہ اپنے گلابی مخروطی گداز ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اندر سے اتنی پیاسی، ناآسودہ اور ادھوری ہوں، اور اس طرح اپنی ذات کی بے بسی کے حصار میں مقید رہتی ہوں کہ اکثر اوقات اپنی جان کے ٹکڑوں، اپنے بچوں کے جذبات و احساسات سے بھی بیگانہ ہو جاتی ہوں۔ ہزار کوشش کے باوجود میں انہیں اپنی بے ساختہ ممتا بھری عدت آمیز قربت نہیں دے پاتی، بے وجہ ان سے اجنبیت برتتی رہتی ہوں۔ گھر کی 4 دیواری کی گھٹن جب حد سے سوا ہو جائے تو میں چلی جاتی ہوں، وہاں ادھر ادھر کے ہلے گلے میں شامل ہو کر اپنی روح کے زخم بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، خام خواہ اپنے گھر سے غافل رہتی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی ذات سے انتقام لے رہی ہوں، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس انتقام کی نظر اب میرے بچے بھی ہونے لگے ہیں۔ اس چیز نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں لاشعوری طور پر بچوں کو دیکھتے ہی جیسے ضد پر اتر آتی ہوں، گویا فاروق کا بدلہ اس کے بچوں سے لے رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں پاگل ہو جاؤں گی اس صورتحال میں ایسا نہیں چاہتی، مگر جانے کیوں مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ بچوں کو دیکھتے ہی میرا دل غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ اس پر انتہا درجے کی لاچاری اور بے بسی کا عالم طاری تھا۔ اسامہ ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے کونی ٹیبل پر ٹکائے نہایت انہماک سے اس کا ہر حرف گویا سماعت میں انڈیل رہے تھے۔ بات کے اختتام پر انہوں نے انداز نشست بدلا، ایک طویل سانس دے کر سیدھے ہوتے ہوئے میز پر سے سنہری قلم اٹھا کر گول گول گھماتے ہوئے انہوں نے عمیق نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر بالآخر وہ گویا ہوئے۔ بعض اوقات حقیقت اس طرح کھل کر سامنے آ کر مبہم ہو جاتی ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی الجھنوں کے ریشم میں لپٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ سکون سے اس کی سمت دیکھ رہے تھے۔
آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے بیبی کہ آپ اس دواجی نا آسودگی کا شکار ہیں۔ آپ کی شادی شدہ زندگی کا تجربہ نہایت ناخوشگوار اور تکلیف دہ ہے، لیکن آپ اپنے جائز حق کا مطالبہ اپنے شوہر کے روبرو پیش کرنے سے لاچار ہیں۔ یہ اندر کی جھنجھلاہٹ اور بے بسی نے آپ کے جذبات کی دنیا میں بری طرح کھاڑ پچھاڑ کی کیفیت طاری کر رکھی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے اندر کے شور کو دبانے کے لیے بے سبب گھر بار اور بچوں سے بیگانگی اور بے اتنائی کا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے تھک ہار کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ خبر نہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر میں مزید اس کیفیت میں رہی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میرے اعصاب بری طرح شکست خوردہ ہو چکی ہیں، اس سے زیادہ برداشت کرنا میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ متورم سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے مزمحل سے تھکے ٹوٹے انداز میں کہہ رہی تھی، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسامہ نے بہت رسان سے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے، مسئلہ صرف کمیونیکیشن گیپ کا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب یہ چیز آ جائے تو تعلقات کی بے ساختگی اور دلکشی غارت ہو جایا کرتی ہے۔ آپ دونوں میاں بیوی جذباتی اور احساساتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں۔ یہی فاصلے دوسری دوریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، اور دوری اور تکلیف کا یہی تحفہ آپ لوگ اپنی اولاد کو بخش رہے ہیں، جو خدا نخواستہ کسی سنگین صورتحال پر منتج بھی ہو سکتا ہے۔ اسامہ کے انداز میں بلا کا تفکر اور تشویش تھی۔ سندیلا ٹھنڈی سانس لے کر گود میں پڑے پرس کے سٹریپ مسلنے لگی۔ زویا فاروق عالم سے مل کر ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ بلا کا جامع زیب، جاذب نظر اور خوشرو مرد تھا۔ وہ مہذب، شائستہ اور متحمل مزاج۔ کمال ہے آپ کا بیٹا کس پر چلا گیا فاروق عالم صاحب، رسمی لیکس لیک کے بعد بے ساختہ زویا کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک اپنا تجسس دبانے کا ہنر نہیں جانتی تھی۔ یقین مانیے، مجھے تو سچ مچ خفقان ہونے لگا۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ آپ کے بچے کی اتنی جارحیں، اتنی اشتعال انگیز حرکات و سکنات پر اتنی کم عمری میں اس کے اندر اتنی تلخی، اتنی درشتی، اتنی بے حسی کہاں سے در آئی؟ یہ عمر تو لاؤبالی پن اور معصومیت بھرے رنگوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، پھر اس کے مزاج میں ایسی بے محل پختگی اور انتقامی حس کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنا پکا پن کیسے نمودار ہو گیا؟ زویا استجاب کے ملے مغلوب لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ یہ شروع سے ہی خاصا ضدی اور بدتمیز رہا ہے، خصوصاً اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں اس کی ہٹ دھرمی اور حاکمانہ طبیعت کے باعث ہمیشہ مجھے شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ فاروق عالم کے بھاری مہذب لہجے میں بلا کی شرمساری تھی، حالانکہ ہماری جانب سے اسے کبھی بھی کسی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجھ سے تو صرف صبح ناشتے کے وقت 2 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ماما کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، یہ اپنے معمولات میں پوری طرح آزاد رہتا ہے، پھر بھی جانے کیوں اتنا ناخوش اور خفا خفا رہتا ہے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کے آثار تھے۔ لیکن فاروق صاحب، بہرحال آپ کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، وگرنہ کل کلا کو خدا نخواستہ آپ کا بچہ ایک ذمہ دار شہری بننے کی بجائے ایک نامی گرامی ڈاکو، گنڈا یا دہشت گرد بن سکتا ہے۔ زویا نے صاف گوئی سے کام لیا، اور معاف کیجیے گا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شیراز میں اس قسم کی صفات کے جراثیم پنپنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اب بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر روٹھے وقت کو بہلانا ناممکن ہوتا چلا جائے گا۔ فاروق عالم کشمکش اور اضطراب کے عالم میں ساکت و صامت بیٹھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہے تھے۔ آپ نے اپنے مسز کو اس بارے میں ڈسکس کیا؟ جانے کیوں زویا کو اس معاملے میں ذاتی طور پر دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب میں فاروق عالم کے چہرے پر استہزائیہ تبسم جگمگا اٹھا، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کبھی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ نے یا آپ کی بیگم نے؟ شاید دونوں نے۔ فاروق عالم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے مسئلے مسائل شیئر کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے رائے لینے یا دینے کی رسم نہیں نبھائی۔ سب اپنی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہیں۔ اچھا، وہ شدید حیرانی کا شکار تھی، مگر اولاد تو بہرحال والدین کا مشترکہ اثاثہ اور مشترکہ ترجیح ہوا کرتی ہے۔ ہمارا کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز اختیار کیا۔ ہم دونوں کی اپنی اپنی دنیا ہے۔ زویا لمحوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ مگر آپ آپس کی ناچاکی کا بدلہ اپنی اولاد سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے انداز سے حد درجہ استعجاب ٹپک رہا تھا۔ کیسے سنگ دل ماں باپ تھے! اولاد کے لیے تو انسان بڑے سے بڑا سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے تردید کرنا ضروری خیال کیا۔ بس یہ ہے کہ جس وجود سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اس کی کوکھ سے جنم لینے والی ذی نفس سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ خدایا، کیسا سرد و سپاٹ اور برفیلا لہجہ تھا اس بظاہر شاندار سے بھرپور مرد کا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آئندہ شیراز کی طرف سے آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ وہ بالآخر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زویا کی الجھن بھری نگاہیں ان کے جاتے قدموں کا پیچھا کر رہی تھیں۔ غضب کی سردی پڑ رہی تھی، اوپر سے قیامت کی جل تھل تھی۔ سرد برفیلی ہواؤں کے جھکڑ اپنے دامن میں خنک گھٹاؤں کے لشکر سمیٹ کر لائے تھے، اور اب بادلوں کی گھن گرج کے ہمراہ
پورے زور و شور سے موسم سرما کی رگوں میں برف جما دینے والی یخ بارش کی صورت میں دھرتی پر برس رہے تھے۔ امی نے 11 بجے ہی اسکول فون کر کے بتا دیا تھا کہ چھٹی کے وقت اسامہ اسے ہاسپٹل سے واپسی پر پک کر لیں گے، کیونکہ موسم کے تیور صبح سے ہی اپنی قیامت خیزی کا اعلان کر چکے تھے۔ 1:30 بجے چھٹی کی بیل بجی تو موسم سرما کی برسات اپنے عروج پر تھی۔ وہ پرس اور فارس سنبھالتے ہوئے کوریڈور میں آئی، پھر جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس قدر کڑاکے کی ٹھنڈ میں اولوں کی صورت میں برستی برفیلی بارش میں شیراز بڑے مزے سے لان کی کیاری کے پاس کھڑا گلاب کے پودے کی شاخیں ہلا رہا تھا۔ شیراز بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نما پکار نکلی۔ وہ جھپٹ کر آگے بڑھی اور چیل کی سی تیزی سے اس کا یک بستہ بازو کھینچتے اسے کوریڈور میں لے آئی۔ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ اتنی غضب کی سردی میں اتنی بارش میں بھیگ رہے تھے؟ غم و غصے سے اس کا لہجہ جیسے پھٹ پڑا۔ شیراز بے حصہ کھڑا اپنے ہاتھ دیکھتا رہا۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اتنے جنونی اور منتقم ہو؟ برفیلی سرد ہوا کے جھونکے کے اثر سے بری طرح کانپتی وہ تاسف و ملال اور تحیر کے ملے جلے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیراز نے بنا کچھ کہے سر جھکا لیا۔ کیا تمہارے پاپا نے کچھ کہا ہے تم سے؟ زویا کی ذہنی روح یکلخت پلٹ آئی۔ نہیں، کچھ خاص تو نہیں، بس کمرے میں بلا کر سختی سے کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے ہر جگہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ میری زندگی پہلے بھی آسان نہیں جو تم اسے مزید عذاب بنانے پر تلے ہوئے اچھی مصیبت میں ڈال رکھا ہے مجھے۔ وہ بڑے سادہ سے سپاٹ بے تاثر انداز میں صاحب نے کسی غیر مرئی نکتے پر نظر جمائی کہہ رہا تھا۔ زویا کے دل پر ایک گھونسا آ لگا۔ اس نے بے اختیار شیراز کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بھلا اس بگاڑ میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اس کو ابتدائی سے تو اپنے غبار نکالنے کا ذریعہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسی لمحے شیراز کی گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ بیگ اٹھا کر اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر گویا جانے کا سگنل دے دیا۔ 10-15 منٹ بعد اسامہ کی سفید سوزوکی گیٹ کے قریب نمودار ہوئی۔ اس نے کچھ ساتھ کے توقف کے بعد پرس سر سے بلند کر کے جیسے ڈھال کے طور پر سر پر رکھا، کوریڈور سے نکل کر لان عبور کرتی ہوئی بلا کی تیز رفتاری سے گیٹ سے کچھ فاصلے پر رکی۔ گاڑی میں بعجلت سوار ہو گئی۔ السلام علیکم، ان کے ہمراہ بیٹھ کر حواس بحال کرتے ہوئے اس نے بمشکل تمام الیکس لیگ کا ذریعہ سر انجام دیا۔ سردی کے علاوہ ان کی اتنی قربت نے بھی اس کے پورے وجود پر لرزش طاری کر دی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ کافی سے زیادہ بھیگ چکی تھی۔ اسامہ نے جواب میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا۔ چھتری ہمراہ لے لینی تھی، اس طرح بھیگ کر ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے۔ ان کی گمبھیر دھیمی آواز نے سکوت توڑا۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آیا جواب میں کیا کہے۔ عجب بدحواس اور بدتمیز طریقے سے دل دھڑکنے لگا تھا۔ اتنی شدید خنکی میں بھی اس کا چہرہ جیسے حجاب کی گرمی سے دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی قربت کے باعث اس کا تنفس الجھنے لگا تھا۔ وہ عجب طرح سے سمٹائی گھبرائی ہوئی اپنے آپ سے نظر چرائے بیٹھی یک بستہ انگلیاں آپس میں مسل رہی تھیں۔ شدید دھند اور بوچھاڑ کے باعث راستہ دیکھنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ بیلا بتا رہی تھی آپ میرے ساتھ کوئی پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں؟ خاصی دیر بعد بالآخر وہ گویا ہوئے۔ ستیہ ناس جائے تیرا بیلا کی بچی، سمجھ لوں گی تم سے۔ وہ دل ہی دل میں موصوفہ کو کھری کھری سنانے کا عزم باندھ رہی تھی۔ کہاں پھنسا دیا بھلا ان کے روبرو؟ 2 لمحے ٹھہر کر بات کرنے کی تاب کہاں ہے مجھ میں؟ جی؟ وہ اس کے حلق میں جیسے گولا پھنس گیا، مگر اب بات تو بہرحال کرنا ہی تھی۔ میری کلاس میں ایک بچہ ہے، وہ اس کے رویے کی وجہ سے کلاس میں کافی ڈسٹربنس رہتی ہے۔ پھر وہ شیراز کے متعلق بتاتی چلی گئی۔ اس دوران اس نے اپنی انتہا درجے پر پہنچی جھجک اور گھبراہٹ پر بھی کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ بچے کے والد صاحب اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں۔ وہ کسی زمانے میں اپنی ایک غریب اور عام سی شکل و صورت والی کلاس فیلو پر مر مٹے، مگر ان کے صاحب حیثیت والدین کو یہ بات سخت شوق گزری۔ انہوں نے بعجلت ان کی شادی اپنے جیسے صاحب حیثیت خاندان کی اکلوتی حسین و جمیل لڑکی سے کر دی، مگر ان صاحب کا دل ان پر نہیں آ سکا۔ وہ آج بھی اپنی زبردستی و ناپسندیدگی کی شادی کی اہمیت تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ بیگم سے کسی قسم کی ذہنی ہم آہنگی اور بے تکلفی استوار نہیں کی، اور یہی بے نیازی بچوں کے وجود میں بھی برت رہے ہیں۔ یہ ساری علامات بچے میں کنڈکٹ ڈس آرڈر کی موجودگی ظاہر کرتی ہیں۔ کافی دیر غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے لب کشائی کی۔ آپ ان کے والد صاحب کو بالکل صحیح وقت پر خبردار کر کے بہت اچھا کیا۔ اگر اس عمر میں بچے کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو کچھ عرصے بعد وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی بن جائے گا۔ جوانی کی سرحد پر پہنچ کر دراصل بچے کی اتنی انتہا درجے کی بدتمیزی، جارحیت، منتقم مزاجی اور باغی رویے کی وجہ سے والدین کی طرف سے رد کیے جانے اور ٹھکرائے جانے کا احساس ہے۔
بچہ جب اپنے آپ کو فیملی کی طرف سے ریجیکٹڈ محسوس کرتا ہے اور جب یہ احساس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو بچے میں اس ڈس آرڈر کی علامات نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ والدین کی ناکام ازدواجی زندگی کے بد اثرات بچے کی شخصیت مسخ کر ڈالنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو پیار بھری فضا اور محبت کا عملی پرجوش اظہار درکار ہوتا ہے۔ وہ ایسے ماحول کے طالب ہوتے ہیں جہاں وہ گمجوشی سے قبول کیا جائے، جہاں ان کی ذات کو مثبت طریقے سے پوری طرح محسوس کر کے ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اس بچے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اس سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو اس حال تک پہنچانے کی ذمہ دار اس کے اپنے پیرنٹس ہیں۔ زویا کا دل آج اچانک ہی موم ہو گیا تھا شیراز کے لیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک ریزن موجود رہتا ہے تب تک مسئلہ حل کرنے کی تمام کوشش بے سود جاتی ہیں، کیونکہ جب تک بچے کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے والدین کے درمیان پائی جانے والی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ریزن ختم نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک ریزن ختم کرنے کا تعلق ہے وہ والدین کے مکمل اور غیر مشروط تعاون کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ بچے کو کسی دوسرے ماحول میں رکھنے سے عارضی طور پر افاقہ تو ضرور ہو جاتا ہے، مگر چونکہ مستقل طور پر بچے کو پھر اسی ماحول میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دوبارہ وہی علامات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کا بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ والدین پر تھیراپی وغیرہ اپلائی کی جائیں۔ جب تک ان کی آپس کی تلخی، بدگمانی اور دوری ختم نہیں ہوگی، بچے کا مسئلہ جو کا تو موجود رہے گا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین تر ہوتا چلا جائے گا۔ فیملی کنڈیشنز بچے کی شخصیت کا اساس بنانے کا باعث ہوتی ہیں۔ جب اساس ہی کمزور اور کچی ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی رہ سکے گی؟ لہٰذا اس سلسلے میں بچے کے والدین کو فوری طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو بچے کے والدین کو میرے پاس بھیجیے گا۔ علاج کی ضرورت بچے سے زیادہ اس کے والدین کو ہے، کیونکہ یہی بچے کے مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے مسئلے کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی۔ زویا بہت مطمئن سی ہوگی، مگر اپنے ممنونانہ جذبات کا اظہار کرنے میں حجاب مانے تھا۔ جانے کیا بات تھی، حالانکہ وہ اچھی خاصی باتونی واقعہ ہوئی تھی، مگر واحد اسامہ کے سامنے اس کی بولتی ایک دم بند ہو جاتی تھی۔ ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ بھئی اتنے سنجیدہ سوبر مائنڈڈ بندے میں کیا خبر کون سی ہمکانہ اور بچکانہ بات یا انداز برا لگ جائے، سو وہ محتاط ہی رہا کرتی تھی۔ مسئلہ بیان کر کے خاطر خواہ تسلی بخش جواب حاصل کر لیا تھا، اب کرنے کی کوئی بات نہ تھی، سو وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کو کھڑکی سے باہر کی سمت متوجہ ہو گئی۔ حالانکہ شیشے سے پار خاک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غضب کی بھوچاڑ اور دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گاڑی جوں کی طرح رینگ رہی تھی۔ تڑاک تڑاک اسی وقت زوردار انداز میں بادل کڑاکے سے گرجے اور زبردست انداز میں کہیں بجلی گری۔ وہ بے اختیار چیخ مار کر ان کے قریب ہو گئے اور انہوں نے بڑی بے ساختگی سے بازو اس کے گرد ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ انہوں نے گاڑی سڑک سے کچھ پرے کچے پر اتار کر بند کر دی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اولے اور بارش کی غضبناک موٹی موٹی بوندیں اس طرح سفید چادر کی طرح ونڈو اسکرین سے ٹکرا رہی تھی کہ لگتا تھا کسی آن سفید سخت گولوں کی یہ طوفانی یلغار فولادی گاڑی کے پرخچے اڑا ڈالے گی۔ کیا ہوا، ڈر گئیں آپ؟ ان کی گمبھیر سرگوشی اس کے کانوں کے پاس گونجی۔ اس نے دہشت سے بھینچی آنکھیں ہمت کر کے کھول کے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہ اور چہرے پہ ایک انوکھی نشیلی سی خمار آلود تحریر کی جھلک تھی۔ وہ ان کے اس قدر قریب ان سے لگی بیٹھی تھی کہ اس بات کو محض سوچ کر وہ مارے شرم سے گڑی جا رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر ان سے الگ ہونا چاہا۔ اسی لمحے غضبناک انداز میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے بادل کڑکڑائے اور وہ ایک بار پھر سب فاصلے مٹا کر ان کے مضبوط بھرپور پرحرارت وجود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ آج قدرت نے آپ کے فرار کی ہر راہ مسدود کر دی ہے، اسے خود میں جذب کرتے ہوئے انہوں نے شوق سی سرگوشی کی۔ وہ کٹ کر رہ گئی اور انہوں نے اپنے جائز شرعی حق کو استعمال کرتے ہوئے بے ساختہ کچھ شرارتیں کر ڈالیں اور وہ مارے حیا کے جیسے زندہ دفن ہونے کی دعا کرنے لگی۔ حجاب کے بوجھ سے اس کا پورا وجود بری طرح شل ہو گیا تھا۔ گاڑی چلائیے پلیز۔ بادلوں کی طوفانی گڑگڑاہٹ چند ساتھ کو تھمی تھی تو وہ جیسے روحانسی ہو کر ملتجی ہوئی۔ پلکیں بری طرح اوپر نیچے اٹھ اور گر رہی تھیں، مگر کیسے؟ وہ اس سمے نہ جانے کیوں اتنے شریر ہو رہے تھے۔ اب تاب نہیں رہی۔ انہوں نے ایک بھرپور معنی خیز نگاہ اس پر ڈال کر عذر پیش کیا۔ وہ پانی پانی ہو گئی۔ ان کی نگاہوں کے وارفتہ سے شرارے اس کی روح تک کو جھلسائے دے رہے تھے۔ ایسا پاگل کر دینے والا موسم، اس کی لطافت و نزاکت سے سجے حسین سراپے والی قربت پر پھر شرعی استحقاق استعمال کرنے کے پورے مجاز، انہوں نے بے اختیار اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔
ارے 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 بھائی کیا ہو گیا؟ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر گرتے تکیے میں منہ دے کر وہ ہچکیوں سے روتی چلی گئی، جس نے بیلا کو ایک ثانیے کو متوحش کر دیا۔ آئندہ میں ان کے سامنے بالکل نہیں جاؤں گی، وہ لال سرخ منہ پونچھتی سخت خفگی سے عزم باندھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو بیلا نے بغور اس کا دہکتا دمکتا سہانا روپ دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ان محترم کی بدتمیزیاں کیا کم تھیں دل جلانے کو، جو اب بیلا کی ذومعنی ہنسی مزید خفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیا اسامہ بھائی نے بہت تنگ کیا تھا؟ وہ بڑے معنی خیز انداز میں آنکھیں نچاتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی، گال دہک کر انگارہ بن گئے تھے۔ بیلا کی بچی! جھیپ مٹانے کے لیے اس نے ڈھیروں کشن اس پر اچھال دیے۔ چلو بھئی، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اسی طرح قدرت تم دونوں کو لائن پر لائے گی۔ لاتوں کے بھوت جو ہوئے، ماضی کے مزاروں پر دیے جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان تاریک اور بجھے ہوئے دلوں میں یقین کے چراغ روشن کر دے۔ ماضی اپنے اچھے برے اثرات سمیت دفن ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جنہوں نے نادانستگی یا دانستگی میں آپ کے ہاتھوں سے جگنو لے کر مٹھی میں مسل کر پھینک دیے۔ آپ یہ روایت تو نہ نبھائیے دوسروں کی مٹھی سے جگنو چھیننے کی۔ اپنے خالی ہاتھ رہ جانے کا غصہ اپنی نئی نسل سے بدلہ لینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے انسان خود محروم ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو مالا مال کر دے۔ اپنی خوشیوں کے جگنو گردش زمانہ کے ہاتھوں کھو چکے ہیں تو کیا ہوا، دوسروں کی تو جگنو کے دیس تک رہنمائی کر سکتے ہیں نا۔ فاروق عالم بہت غور سے اسامہ کا بھرپور اثر انگیز رسان لہجہ سماعت میں اتار رہے تھے۔ بعض اوقات حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے تجربوں کو اور اپنے آپ کو معاف کر دینے کا عمل آئندہ آنے والے بہت سے غموں سے نجات کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ آپ بھی اپنے ساتھ ہو جانے والی زیادتی فراموش کر دیجیے اور اس عظیم زیادتی کے بارے میں سوچیے جو آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی اور بچے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کی کس قدر بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کتنی خوبصورت حسین و جمیل بیوی، عنقریب سائیکو کیس بننے کو ہے۔ آپ کا پھولوں جیسا شاداب و دلکش صحت مند تر و تازہ بچہ مستقبل کا نامی گرامی گنڈا بننے کی تربیت پا رہا ہے۔ آپ کا جنت النظیر گھر والوں کی عدم توجہ کے باعث قبرستان کی سی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، ایسا قبرستان جہاں معصوم و فطری آرزوؤں کا خون کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے ان سب باتوں کو فاروق صاحب۔ اسامہ نے ان پر بہت اچھے طریقے سے جذباتی اٹیک کیا تھا جس کے بہت مثبت اثرات سامنے آئے۔ فاروق عالم کے چہرے پر جیسے سوچوں کا زلزلہ آیا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی اینٹی ڈپریسنٹس اور ایتھرولیٹکس دوائیاں استعمال کر کے اپنا وجود کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کو حسین جذباتی تقاضوں سے محروم رکھ کر آپ کیوں جبر و قہر کی عظیم مثال قائم کر رہے ہیں؟ آئیڈیل نہیں تو کیا ہوا، آئیڈیل بن تو سکتی ہیں نا۔ ایک بار محبت سے اس کی سمت پلٹ کر تو دیکھیے، اس سے کچھ کہہ کر فرمائش کر کے تو دیکھیے، وہ تو آپ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر ہے۔ ایک بار گرم جوشی سے اسے اپنے وجود کا احساس تو دلائیے، پھر دیکھیے گا کس طرح آپ کی مطلوبہ سانچے میں ڈھلتی ہے۔ جب ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی روایت ہی نہیں ڈالیں گے، مل بیٹھ کے تبادلہ خیال نہیں کریں گے، تو ایسے میں مسائل خود بخود کیسے حل ہوں گے؟ بتا دینا، آگاہ کر دینا بھی تو مسئلے کا آدھا حل ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی کا رشتہ تو بہت وسیع سطح پر شراکت کا متقاضی ہوا کرتا ہے۔ اسامہ کا دل نشین انداز ان پر سوچ کے نئے در وا کر رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہیں میری طرف سے کسی جذباتی پیش قدمی کی طلب ہے۔ وہ اپنے فیصلے سے زیادہ خوش رہتی ہے۔ اپنا گھر ان کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے۔ فاروق عالم کے ماتھے پر شکنوں کا جال گہرا ہوتے دیکھ کر اسامہ مبہم سے انداز میں مسکرا دیا۔ یہی تو ساری بات ہے، کسی کو سمجھ نہیں پاتے تو خود ہی فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ابھی اس رد عمل کو معمول کے مطابق ہی لے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ نے انہیں کون سا حق دیا تھا جس کے تحت وہ بے تکلفانہ آپ سے مطالبہ کرنے کی جسارت کرتیں؟ دراصل یہی فاصلے شعوری قسم کی خود ساختہ رکاوٹیں اور دھوریاں مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب اپنے آپ کو، اپنی بیگم کو اور اپنے بچوں کو بھرپور نارمل زندگی تک لانے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جواب میں فاروق عالم کے چہرے پر جگمگاتی خوبصورت مسکراہٹ بے ساختہ ان کی بات کی تائید کر رہی تھی۔ بیلا، تم ذرا اچھی طرح سے اس سے معلوم کرو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آخر کیوں مسلسل انکار کر رہی ہے؟ صفحے کتنی بار کہہ چکی ہے رخصتی کے لیے، اب تو اس کو ٹالتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ آخر کوئی تک تو ہو نا اس انکار کی۔ ابھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ امی کے لہجے میں تشویش، تفشیش اور ترشی سب کچھ شامل تھا۔
اس سے پوچھو اس بلا جواز نانا کا کیا مقصد ہے؟ پہلے تو چلو ماسٹرز کرنے کا معقول عذر موجود تھا، اب تو خیر سے رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ بھلا میں کیا بہانہ کروں صفیہ سے؟ پھر سچی بات ہے آنے بہانوں سے کام کہاں چلتا ہے۔ اس کی رخصتی کا فرض خیر خیریت سے نپٹا دیا جائے تو پھر تمہارے لیے بھی سوچیں، مگر اس لڑکی کے دماغ میں عجب خناس سمایا ہوا ہے، بھلا کیوں انکار کر رہی ہے رخصتی سے؟ امی جان خاصی برہم ہو رہی تھی، بلا شبہ ان کی خفگی وجہ تھی۔ خود بیلا بھی محسوس کر رہی تھی کہ زویا کے رخصتی کے بلا جواز انکار نے گھر بھر میں ٹینشن پیدا کر رکھی ہے۔ بھائی دیکھو اب کہ مجھے حتمی جواب چاہیے، میں اتنی پریشان ہے۔ صفیہ پھوپھو 1000 پھیرے لگا چکی ہیں، ادھر اسامہ بھائی اپنی جگہ معتجب ہیں، جب بھی آتے ہیں تم ملنے سے گریز کرتی ہو، فون بھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ اب تو انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے، خیر پہلے کون سا روز آتے تھے، مگر اب تو جیسے رستہ بھی کبھی بھول چکے ہیں۔ ادھر سے بھی مہیب خاموشی ہے اور ادھر بھی پراسرار سکوت چھایا ہوا ہے۔ بھید کھلے تو کیسے کھلے؟ بات کیا ہے؟ دیکھو اس طرح تو بہت پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا معاملہ۔ میں تو اب تک تم دونوں کے گریز اور تکلف کو فطری جھجک سے موسوم کرتی رہی تھی، مگر اب تم دونوں کی طرف سے اتنا برفیلا اور سرد مہر رد عمل صحیح معنوں میں میرے اعصاب پر نوبت بجانے لگا ہے۔ آخر کیا بات ہے تم دونوں کے بیچ؟ بیلا امی کو تشفی کرا کے سیدھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جو جاتے ہی جیسے دھاوا بول دینے کے انداز میں برس پڑی۔ پلیز بیلا مجھے خواہ تنگ نہ کرو، میں بچے کے پیپرز بنا رہی ہوں، مجھے ذہنی یکسوئی درکار ہے۔ زویا کے بے تاثر سپاٹ انداز نے بیلا کو آگ بگولا کر ڈالا۔ تیش کے عالم میں اس نے اس کے ہاتھ سے پیپرز چھپٹ کر دور کر دیے۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی؟ وہ بھنا کر مڑی، اس کے تیور غضبناک تھے۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، بیلا نہ ڈر لہجے میں بولی۔ کب تک پہلو تہی اور تغافل برتنے کا ڈرامہ جاری رہے گا؟ صاف صاف بتاؤ چاہتی کیا ہو؟ کیا چاہتی ہوں؟ بھائی میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت خاموش طبع، سنجیدہ مزاج اور پڑھنے لکھنے سے رغبت رکھنے والے محتاط طبیعت کے بندے ہیں، جبکہ میری شخصیت میں بہت ہلچل، ہنگامہ پروری، شرارت، جذباتیت اور لاپرواہی کے عناصر یکجان ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی طرح کوئی پڑھاکو ٹائپ اور ٹھنڈے مزاج کی خاتون چل سکتی ہے، کیا فائدہ زبردستی اور مارے باندھے کے بندھن کا؟ بیلا کی جارحانہ کارروائی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے سیخ پا ہو کر بغیر تمہید باندھے ساری حقیقت گوش گزار کر ڈالی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہونگ چہرہ لیے زویا کو دیکھتی رہ گئی۔ ہیں تو یہ احساس آن جنابہ کو آج ہوا ہے؟ وہ حیران کن لہجے میں غرائی۔ نہیں پہلے سے ہی تھا، مگر اس کی سنگینی کا احساس اب ہوا ہے، اور شکر ہے بر وقت ہو گیا۔ میرے اندر مسز سندیلا فاروق عالم جتنا بڑا دل اور حوصلہ نہیں ہے کہ ساری زندگی انگاروں پر بسر کرتی رہوں۔ اس کا انداز بہت دو ٹوک تھا۔ بیلا کا طائر خیال جانے کہاں کہاں سوچوں کہ کن وادیوں میں کلانچے بھر رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر تفہیمی انداز میں سر ہلاتے وہ ٹیلی فون سٹینڈ کے سمت بڑھ گئی۔ کیسے مزاج ہیں بیلا؟ ان کے سنجیدہ باوقار انداز میں بشاشت کی چھلک تھی۔ اسامہ بھائی ان محترمہ کے سر میں تو ابھی جاب کرنے کی دھن سمائی ہوئی ہے، مگر آپ نے بھی ان نامعقول قسم کی تعویل پر کوئی جوابی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ الٹا خاموشی کی زبان میں تائید کر ڈالی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بلا توقف شروع ہو گئی تھی۔ ہر شخص اپنی مرضی، اپنی سوچ اور اپنی ذات کی حد تک آزاد ہے۔ یوں بھی میں سمجھتا ہوں رفاقت میں جب تک ذہنی ہم آہنگی نہ پائی جائے اس کی پائیداری مشکوک ہی ٹھہرتی ہے، مگر خدا نخواستہ یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی متین دلیل کی برجستگی نے بیلا کو صحیح معنوں میں ہراساں کر ڈالا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی نادانی کا یہ عالم صرف زویا کے ہاں ہی پایا جاتا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بہت فرق ہے، یقیناً یہ نکتہ قابل توجہ اور اہمیت کا حامل ہے۔ میری اور ان کی ترجیحات اور ترغیبات میں کمال درجے کا فرق پایا جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں، اور میرے خیال میں یہ خاصا معقول جواز ہے۔ وہ اپنے ہم مزاج شخص کے ہمراہ یقیناً مسرتوں کی حقیقی روح پا سکتی ہیں۔ میری زندگی میں بہت ٹھہراؤ، جمود اور خشک اور بور قسم کی مصروفیات کا عمل دخل ہے، جنہیں ان کی افتاد طبع قبول نہیں کر پاتی۔ شاید اسی لیے وہ ہمیشہ مجھ سے گریزاں رہی ہیں۔ کوئی بم بھی اس کے سر پر پھوڑ دیا جاتا تب بھی وہ اتنی بری طرح بے قابو نہ ہوتی جتنی اس انکشاف کے بعد ہوئی تھی۔ او میرے خدایا، دونوں اول درجے کے احمق ہیں۔ بڑے آئے دوسروں کو سکھانے پڑھانے والے ہوں۔ اس نے فون پٹاخ سے کریڈل پر دے مارا اور اب مٹھیاں بیچتے اپنا اشتعال دبا رہی تھی۔ تو یہ ساری بات تھی۔ یہ احمقوں کی ملکہ عالیہ یہ سوچ کر ان کے سامنا کرنے سے کرنی کتراتی رہی کہ انہیں اپنی جیسی سنجیدہ اور خاموش طبع لڑکیاں پسند ہیں، اور وہ یقیناً ان کی پسند پر پورا نہیں اترتی، اور ادھر وہ بیوقوفوں کے سردار اس کے احتراز کو اس کی ناپسندیدگی پر محمول کرتے ہوئے اس لیے ان سے کترائے پھرتے رہے کہ وہ موصوفہ کے خوابوں کے شوق و شنگ بھرپور شہزادے نہیں ہیں۔ موصوفہ کو ان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، محض مارے باندھے کا تعلق نبھا رہی ہیں۔
بیلا ٹہل ٹہل کر اپنا چلچلاتا جھلستا موڈ درست کر رہی تھی۔ سبحان اللہ! دوسروں کو شراکت و رفاقت کا سبق پڑھانے والے خود ایک دوسرے سے احساساتی اعتبار سے اتنے فاصلے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کتنا کہتی تھی کہ یہ تکلف غیر ضروری جھجک کسی عظیم نقصان سے دوچار بھی کر سکتی ہے۔ رنگ لے ہی آیا نا یہ گریز! دوسروں کی شادی شدہ زندگی کے کمیونیکیشن گروپ کی تو فٹ سے نشاندہی کر دی دونوں نادانوں نے، اور اپنے اس 1.5-2 سالہ تعلق پر چھائے جمود کی تہ کھنگالنے کی غلطی کرنے تک کا نہیں سوچا۔ وہ جی بھر کے دونوں کو سنا رہی تھی دل ہی دل میں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بیلا جیسے گنگناہٹوں کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ ارے بس کرو، اب کیا گھول کر پینے کا ارادہ ہے ان مصروں کو؟ بلاخر زویا کی تاب سماعت جواب دے گئی۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بیلا پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بدستور لہک لہک کر گاتی رہی۔ دوسروں کی ناکام ازدواجی زندگی کی پیچیدگیاں تو تمام تر زاویوں سمیت تم دونوں عقل مندوں کی نگاہ بینا کو دکھائی دے گئیں۔ ارے احمقو، اپنے اس علم کو، اس انتہا درجے کی قابلیت اور ذہنی رسائی کو تھوڑا بہت اپنے لیے بھی استعمال کر لیا ہوتا۔ اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ دوسروں کے مسئلے تو بڑی خوش اسلوبی سے تندہی سے حل کرنے کی لگن میں مرتے رہے، اور اپنے یہاں بدگمانی اور غلط فہمیوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے۔ ان کو پلٹ کر کھنگالنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ ارے کبھی اپنے دل کی بات بھی ایک دوسرے کو بتائی ہوتی۔ دونوں دل میں لیے پھرتے رہے، اور اب چلے تھے اپنی جگہ قربانی کا عظیم ترین مظاہرہ کرنے، نام نہاد عظمت کے مینارے طے کرنے۔ وہ دانت پیس کر جیسے انگارے چباتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر واز فرما رہی تھی۔ یا الہی، کون سا بھوت سوار ہے تم پر لٹریچر فوبیا کے علاوہ؟ زویا انتہائی حیرانگی سے اسے اتاولی ہو کر بکتا چھکتا دیکھ رہی تھی، مگر بیلا اس بات کی وضاحت کے لیے رکی نہیں۔ یوں ہی تن فن کرتی، پیر پٹکتی سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی چھپٹ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے بیرونی دروازے کی جانب دھکیلتی چلی گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ باولی ہو گئی ہو؟ وہ بھونچکا ہی تو رہ گئی۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ جہنم میں! خبردار جو آنا کانا کی۔ بیلا کے تیور خطرناک تھے، اور وہ اس وقت جیمز بانڈ 007 بنی ہوئی تھی۔ ایک کام سے جانا ہے مجھے۔ وہ ڈپٹ کر اسے فرنٹ سیٹ پر جیسے پٹک کر دروازہ دھاڑ سے بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گئی، اور آندھی طوفان کی مانند گاڑی نکال کر روڈ پر لے آئی۔ ارے میرا حلیہ ملاحظہ کیا ہے کہیں جانے کے قابل؟ کوفت اور اچنبے کے ساتھ ساتھ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہو گئی۔ ملگجے سے مسلے ہوئے سفید و سیاہ پرنٹ کے شلوار قمیض میں الجھے بکھرے بالوں سمیت بڑا دلچسپ حلیہ بنا ہوا تھا اس کا، مگر بیلا کو جیسے بھیڑیں کاٹ رہی تھیں۔ اس کے واویلے پر کان دھرے بغیر گاڑی اڑاتی چلی گئی، اور بالآخر صفیہ پھوپھو کے گھر کے کھلے گیٹ سے اندر داخل کر دی۔ یہ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ زویا کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ بھلا پھوپھو کیا کہیں گی؟ نکاح کے بعد وہ شاذ و نادر ہی کبھی پھوپھو کے ہاں آئی تھی، اور اب موجودہ صورتحال میں تو ویسے بھی یہ قطعی نامناسب لگ رہا تھا۔ پھوپھا اور پھوپھو آج صبح کی گاڑی سے پشاور گئے ہیں کسی کام سے۔ گھر میں کاشف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے پکڑ دھکڑ کر بلکہ جھکڑ کر بالآخر اندر لانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ بھائی داد دیتے ہیں آپ کے حوصلے اور عزم و ہمت کی بیلا اپی۔ کاشف لان کے پودوں کو پانی دیتا ہوا خاصا دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اوپر ہے وہ اپنے کمرے میں، ساتھ ہی بیلا کو ڈائریکٹ بھی کر دیا، گویا دونوں کی ملی بھگت تھی۔ اب بیلا کو حمایتی مل گیا تھا، سو وہ دونوں اس کے احتجاج اور چیخ و پکار پر کان دھرے بغیر کھینچ کھانچ کر اوپر اسامہ کے کمرے میں لے آئے۔ دروازہ ناک کیا اور اندر سے یس کی آواز سن کر بعجلت کھول کر اسے اندر پاس کیا، اور پھر باہر سے بند کر کے گویا اپنا فرض پورا کر کے دھڑ دھڑ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے آ گئے۔ اب جو مارکا ہو دونوں میں ہوگا، انہوں نے تو اپنا کام خوش اسلوبی سے نپٹا دیا تھا۔ وہ کتابوں کی شیلف سے مطلوبہ کتاب تلاش کرتے دروازے پر شور کی آواز سن کر یس کہتے ہوئے مڑے، اور پھر ششدر رہ گئے۔ آپ یہاں خیریت تو ہے نا؟ ان کے انداز سے ٹپکتا فطری استعجاب اس بات کا شاہد تھا کہ وہ بیلا اور کاشف کی ملی بھگت میں شامل نہیں تھے۔ وہ مجھے، اس نے نروس ہو کر پیچھے پلٹ کر بند دروازے کو دیکھا۔ اسے بہت سارا رونا آ رہا تھا اپنی موجودہ پوزیشن پر۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ٹیبل پر رکھ کر طویل سانس لیتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا۔ نوچ کھسوٹ اور افراتفری کے عالم میں اس کے سیاہ دوپٹے کا پلو آدھے سے زیادہ زمین پر آ رہا تھا، محض ہلکا سا بائیں کندھے پر ٹکا رہ گیا۔ ڈھیلی ڈھالی پونی کھینچتانی میں مزید قابل رحم پوزیشن میں آ گئی تھی، یعنی نصف سے زائد بال اس کی گرفت سے نکل کر گالوں، گردن اور شانوں کے اطراف بکھر چکے تھے، جنہیں ہاتھ سے پرے کرنے کی کوشش میں بوکھلائی گھبرائی سی سیاہ و سفید پرنٹ کے شکن زدہ شلوار قمیض میں ایک دم گھریلو سی سادہ اور بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ پیروں میں بیڈ روم سلیپر تھے،
اسے اپنے اس رنگ برنگے حلیے پر بہت شدت سے خفت محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے ان کی گہری کھوجتی بولتی تفصیلی نظریں وہ گڑ کر رہ گئی تھی۔ اس پر جیسے گھبراہٹ اور سراسیم کی حملہ آور ہو گئی۔ آئیے تشریف رکھیے، بہت دنوں بعد آپ اس غریب خانے پر تشریف لائی ہیں۔ انداز تو سنجیدہ ہی تھا مگر لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تھوک نگلتی بروقت تمام دھیرے سے منمنا کر جانے کے لیے پلٹی مگر وہ آن کی آن میں اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ناصر کاظمی صاحب کے آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ ان کی بھرپور نگاہ بڑی تندی سے اس کے گھریلو بے تکلف سا دلربا سراچہ چانچ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ ہم اکثر آپ کو خواب میں اس بیڈ روم میں چلتے پھرتے، ہنستے بولتے، سوتے جاگتے دیکھا کرتے تھے۔ تعبیراج ملتی دکھائی دیتی ہے تو کیوں ہماری خوشیوں کی عمر مختصر کر دینے کے در پہ ہیں آپ مسز اسامہ؟ کس قدر حدت آمیز معنی خیزی تھی ان کے نگاہ اور لہجے میں، وہ کٹ کے رہ گئی۔ یہ آج کیسے ہو رہے ہیں اتنے چلبلے شوق اور بے تکلف سے، جیسے اچانک کوئی خول چٹک جائے۔ گو اس کا سارا کریڈٹ بیلا اور کاشف کو جاتا تھا جنہوں نے اسامہ پر حقیقت حال روشن کی تھی۔ بیٹھیے جناب ادھر، انہوں نے بشاشت سے اور گرم جوشی سے کہتے ہوئے اس کو کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہاں کی ہر شے کے جملہ حقوق آپ کے نام محفوظ ہیں سمیت ہمارے۔ ان کے ایک ایک انداز میں جیسے زندگی کی کھلکھلاہٹیں کھل گئی تھیں۔ پلیز زویا، ریلیکس ہو کر بیٹھو یہاں۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے بائیں کاندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، اور مجھ سے خوب لڑو۔ وہ ان کی اس قدر انوکھی و بے تکلفانہ فرمائش پر گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا التفات اسے عجیب طرح سے مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس تیز سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا، وہاں سکون کے ساتھ ساتھ جیسے زندگی کی والہانہ جگمگاہٹیں بھی روشن روشن نمایاں ہو رہی تھیں۔ ہاں بھئی، لڑنے کے لیے کون سی کسی پلاننگ کی ضرورت ہوا کرتی ہے؟ وہ کس قدر شرارتی لہجے میں مخاطب تھے اس سے، یوں جیسے دونوں کے درمیان ازل سے بے تکلفی چلتی آ رہی ہو۔ اور پھر آپ سے تم تک کی نوبت کیسے آ گئی؟ میں کوئی بیوقوف ہوں؟ اور پھر میں کیوں لڑوں آپ سے؟ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زار و قطار روتی چلی گئی۔ انہوں نے اسے دل کا غبار ہلکا کرنے کا کھل کر موقع دیا، پھر اس کے قریب آن بیٹھے زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر انگلیوں کی پوروں سے اس کے رخساروں پر لرزتی اشکوں کی لڑیاں پونچھنے لگے۔ بات یہ ہے عزیز من کہ ہم لوگ دوسروں کی اصلاح کرنے، انہیں راستہ دکھانے کا عمل تو بڑی سرت سے کر گزرتے ہیں، مگر اپنی ذات کی خامی اور کجی کو دور کرنا تو کجا اس سے آگاہ ہونا بھی باعث عار سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں تندہی سے فکر کرنے اور فیصلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے تو ہم آن واحد میں تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنی ذات کے فیصلے کے لیے ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہنا چاہتے ہیں۔ خود سے اپنے خلاف سزا کا فیصلہ سننا بہت تکلیف دہ امر محسوس ہوتا ہے، اور یہیں سے مسائل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں لازمی طور پر ایمانداری سے کچھ بے ضرر سے اعترافات کر لینے چاہئیں۔ ان کی پر حرارت انگلیاں دھیرے دھیرے اس کے الجھے بکھرے بال سلجھا رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں بہت محبت اور روانی تھی۔ میرا خیال تھا تم میرے مزاج اور عادات اور شخصیت کے ٹھہراؤ سے الرجک ہو، اسی لیے مجھ سے دور دور رہتی ہو۔ تمہیں اپنے مزاج کے مطابق ایک ہنس مکھ اور باتونی قسم کا جیون ساتھی ملنا چاہیے تھا۔ مجھ جیسے خشک اور کتابی بندے سے تمہارا مزاج کیسے میل کھا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے دل کی خواہش اور پکار کے برعکس تم سے گریزہ رہنے کی پالیسی اپنا لی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ فریق ثانی بھی انہی خدشات اور بدگمانیوں کا شکار ہے؟ زویا ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اف خدایا، اتنی سی بات تھی اور میرا دل اندیشوں واہموں کے اندر ہچکولے ہی کھاتا رہا۔ بیلا نے بالکل صحیح کہا ہے، واقعی چراغ تیرے اندھیرے والی بات ہے۔ ہم دونوں کے مزاج و مسائل کو سمجھنے کے چکر میں اپنی ذات سے بری طرح غافل اور بے نیاز ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ کہ دوسروں کے احساسات تو الفتہ یہ تک پڑھ سکتے ہیں مگر خود اپنی ذات کے اندر جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ دیکھ لو، انہی چکروں میں ہم دل کی بات ایک دوسرے سے کہنے کی مہلت حاصل کر سکے، اور اس کمیونیکیشن گیپ نے دلوں کے شفاف آئینے دھندلا ڈالے۔ وہ تعصف و ندامت سے کہہ رہے تھے، خیر انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں میاں بیوی کو سر سے پاؤں تک حتیٰ کہ ہر سوچ کا شراکت دار ہونا چاہیے۔ دکھ سکھ مل کر شیئر کرنے سے ان سے پیدا ہونے والے بد اثرات شخصیت کو تباہ نہیں کرتے۔ دل کے دریچے کو تمام تر واہموں اور بدگمانیوں سے پاک صاف ستھرا اور تر و تازہ ہونا چاہیے۔ دل سکھی ہوگا تو سارا بدن سکھ پا جائے گا۔ دل کی دل میں نہیں رکھنی چاہیے، ایک دوسرے سے کہہ سن کر دل کا بوجھ ہلکا کر لینا چاہیے۔ اب تو رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟
بات کے اختتام پر وہ اس کی جانب جھکے تھے اور وہ جیسے شرم سے گلنار ہوتی چلی گئی۔ یکایک اسے احساس ہوا وہ کس قدر قریب بیٹھی ہوئی ہے ان کے، اور اس پر حدت احساس کے پیدا ہوتے ہی اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر چھلک آیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس سے ہاتھ اٹھا کر اٹھنا چاہا مگر ان کی گرفت سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں مل پا رہا تھا۔ بیٹھو یہاں، مجھے یقین تو کر لینے دو کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ان کی گمبھیر سرگوشی بہت قریب سے سماعتوں میں شہد گھولنے لگی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہوگی۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ بھئی اب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ ان کی بھرپور نگاہیں اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں جو ان سے بہت قریب تھا اس وقت۔ آخر تمہارا اپنا گھر ہے، بیڈ روم بھی تمہارا اور شوہر بھی تمہارا، پھر کاہے کو گھبراتی ہو؟ ان کی سرگوشی میں بہت شوق سی چھیڑ تھی، وہ جیسے حجاب کی انتہائیں چھونے لگی۔ دل میں چھپتے ہوئے رستے ہوئے وہموں کو زبان پر لا کر ان کی کڑواہٹ اور دل کی سیاہی کو دھو لینا چاہیے، وگرنہ دل میں بدگمانیوں کا جوہر جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ان سے تعفن اٹھنے لگتا ہے۔ بس آئندہ اس سے یہ طے ہے، اچھا برا جو بھی محسوس کیا کہہ دیا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بے اختیار نگاہ کترا گئی۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ باہر بیلا پرجوش انداز میں شیر کے مسٹر کی تباہیاں لا رہی تھی۔ اب تو دل میں کوئی گرا نہیں ہے نا؟ ان کی پرتپش نگاہیں وہ پورے شوق سے اس کے چہرے پر گڑ کر رہ گئی تھیں۔ مزاج مختلف ہونے سے دل کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ کچھ میں کوشش کروں گا خود میں تبدیلی لانے کی، کچھ تم کو محنت کرنا پڑے گی، مگر ثمر مل کر ہی کھائیں گے۔ وہ ان کی دیوانہ وار نگاہوں کی گرمی سے پگھلتی ہوئی رخ پھیر کر شرمائے چلی جا رہی تھی۔ ہر دھن چھٹ کر ہر شے پر نکھار لے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا ناول اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اب دعا میں اپنی یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔